आज 23 दिसंबर 2025 है और बाहर देखें तो हर तरफ क्रिसमस का माहौल है। घरों में क्रिसमस ट्री सजे हैं, हर तरफ रोशनी है और वो जो चॉकलेट यू लॉग होते हैं। जी बिल्कुल। तो मैं यही सोच रहा था कि ये सब कुछ आया कहाँ से। मतलब हम सब ने यही सुना है ना कि ये सारी कदीम काफराना रस्में हैं जिन पर ईसाईयत ने बस अपना लेबल लगा दिया। जी, लेकिन क्या ये वाकई इतना सादा है? आज हम इसी सवाल की गहराई में उतरने वाले हैं। हमने कुछ तारीखी मज़ामून देखे हैं, रिवायत पर लिखी गई किताबें हैं और यहाँ तक कि क्रिसमस ट्री की जो जदीद सनत है उसके कुछ आदादो शुमार भी हैं। तो मकसद ये है कि इन सब की मदद से देखा जाए कि सच क्या है और सुनी सुनाई कहानियाँ कौन सी हैं। बेहतरीन। तो फिर सबसे बड़े सवाल से ही शुरू करते हैं। 25 दिसंबर, ये तारीखी क्यों? आम कहानी तो यही है ना कि ये कोई काफराना त्योहार था, है ना? जी, ये नज़रिया इतना मकबूल है कि तकरीबन एक हकीकत ही समझा जाता है, लेकिन सबूत हैरानकुन तौर पर बहुत कमज़ोर हैं। चलें, सबसे मशहूर दावों को देखते हैं। पहला नाम आता है सैटरनेलिया का। हाँ, वो रोमी त्योहार जिसमें तोहफे देते थे और जश्न मनाते थे। बिल्कुल, लेकिन इसमें एक मसला है। मसला तारीख का है। सैटरनेलिया 17 दिसंबर से शुरू होता था और 23 दिसंबर को खत्म हो जाता था। अच्छा, तो इसका 25 दिसंबर से कोई ताल्लुक ही नहीं था। तो ये दावा तो यहीं खत्म हो गया। अच्छा, तो सैटरनेलिया नहीं, फिर एक और नाम सुनने में आता है, मिथ्रा। कहा जाता है कि 25 दिसंबर को उसकी सालगिरह थी। ये एक और बहुत बड़ी गलतफहमी है। इस बात का कोई कदीम कोई ठोस सबूत नहीं है कि मिथ्रास की सालगिरह 25 दिसंबर को थी। ये ख्याल असल में 19वीं सदी की कुछ गैर मोतबर तहरीरों से आया और बस फैल गया। तो हकीकत क्या थी? कदीम ज़राए के मुताबिक मिथ्रास एक चट्टान से पैदा हुआ था, एक मुकम्मल जवान के तौर पर। उसकी पैदाइश की कोई तारीख मुकर्रर नहीं थी। वाह, यानी दो सबसे बड़े नाम तो फहरिस्त से ही बाहर हो गए। तो फिर इस काफराना त्योहार वाली बात में कुछ तो सच्चाई होगी, कोई तो बुनियाद होगी। जी, उसकी बुनियाद सबसे मजबूत दावे पर है और वो है सोल इन्विक्टस, यानी नाकाबिले तस्खीर सूरज। अच्छा, ये एक रोमी सूरज देवता था और इसका त्यौहार 25 दिसंबर को मनाया जाता था। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा तारीखी लेकिन है। वो क्या है? वो ये कि 25 दिसंबर को सोल इन्वेक्टस का त्यौहार गालिबन सन 274 ईस्वी में कायम किया गया था। 274 ईस्वी में? जी, इससे पहले इसका कोई वजूद नहीं था। और ये बात अहम इसलिए है क्योंकि ईसाई 25 दिसंबर की तारीख पर इससे बहुत पहले गौर कर रहे थे। एक सेकंड, मतलब आप कह रही हैं कि ईसाइयों ने ये तारीख चुराई नहीं, बल्कि ये उनके लिए पहले से ही अहम थी? तो फिर ये आई कहाँ से? बिल्कुल, इसका सबसे मुमकिना जवाब एक नजरिया है जिसे हिसाब का नजरिया या कैलकुलेशन थीसिस कहते हैं। हिसाब का नजरिया? ये तो बड़ा दिलचस्प लग रहा है। जी, तीसरी सदी के शुरू में, मतलब सोल इन्वेक्टस के त्यौहार से भी तकरीबन 70 साल पहले, हिप्पोलिटस ऑफ रोम जैसे इब्तदाई ईसाई उलमा ने हिसाब लगाकर ईसा की जिंदगी की तारीखें मालूम करने की कोशिश की। हिसाब लगाकर? मतलब रियाजी का कोई फॉर्मूला इस्तेमाल किया? एक तरह से हाँ। उनकी मंतिक कुछ यूं थी, उन्होंने हिसाब लगाया कि ईसा की मौत 25 मार्च को हुई थी। सही। उस जमाने में एक कदीम नजरिया बहुत आम था कि अजीम पैगंबरों की जिंदगी कामिल होती है। मतलब ये कि उनका हमल भी इसी तारीख को ठहरा जिस तारीख को उनकी मौत हुई। ठहरिए, मैं इसे समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उन्होंने मौत की तारीख 25 मार्च को ही हमल ठहरने की तारीख भी मान लिया, एक कामिल दायरा मुकम्मल करने के लिए। बिल्कुल, ये एक अलामती सोच थी। अब आप 25 मार्च में 9 महीने शामिल करें तो आप सीधा 25 दिसंबर पर पहुंचते हैं। ये तो जहन घुमा देने वाली बात है। यानी तारीख चुराई नहीं गई बल्कि खुद ईसाई इल्मे इलाहियात से निकली है। जी, और तारीखी रिकॉर्ड्स भी यही बताते हैं। ये उलमा ये हिसाब 200 ईस्वी के आसपास कर रहे थे, जबकि सोल इन्विक्टस का त्यौहार 774 ईस्वी में कायम हुआ। ये वक्त का फर्क तो बहुत वाज़ेह है। बिल्कुल, इससे तो सारा नजरिया ही बदल जाता है। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि उन तमाम चीज़ों का क्या जो हम देखते हैं। जब मैं एक सजे हुए क्रिसमस ट्री को देखता हूँ तो वो मुझे कदीम जंगल और पुरानी रिवायत की याद दिलाता है। क्या इस मामले में भी हमारी सोच गलत है? बिल्कुल, और यहीं से बात और भी दिलचस्प हो जाती है। बहुत सी रिवायात जिन्हें हम हजारों साल पुराना समझते हैं वो असल में काफ़ी नई हैं।
زیادہ تر کا تعلق وکٹورین دور سے ہے۔ 19ویں صدی سے؟ جی چلیں یول لاگ سے شروع کرتے ہیں۔ ہاں، وہ لکڑی کا بڑا سا کندا جو جلایا جاتا ہے، اب تو اس کا چاکلیٹ کیک ورژن زیادہ مشہور ہے۔ اصل میں یہ ایک قدیم روایت تھی۔ کچھ نورس اور سیلٹک قبائل موسم سرما کے بلند ترین دن پر ایک پورا درخت چلاتے تھے جو 12 دن تک جلتا رہتا تھا۔ یہ ایک رسم تھی۔ سورج دیوتا کو طاقت دینے کے لیے؟ جی، لیکن گھر کے اندر ایک مخصوص لاگ جلانے کی روایت بہت بعد کی ہے۔ اس کا پہلا واضح انگریزی حوالہ ہمیں 1620 کی دہائی میں ملتا ہے۔ اور چاکلیٹ کیک والا ورژن؟ وہ تو 19ویں صدی کے آخر میں پیرس کی ایک بیکری کی ایجاد ہے۔ خوب۔ اچھا، اور مسلٹو کے نیچے بوسہ دینے کا کیا معاملہ ہے؟ میں نے سنا ہے کہ وہ ڈروئڈز کی کوئی مقدس رسم تھی۔ ڈروئڈز واقعی مسلٹو کو مقدس سمجھتے تھے، لیکن قدیم ذرائع میں اس پودے کا بوسہ لینے یا اسے سردیوں کے تہواروں سے جوڑنے کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ تو پھر یہ بوسہ لینے والی روایت کہاں سے آئی؟ یہ انگلینڈ میں 1700 کی دہائی کے آخر میں مقبول ہوئی۔ یہ بنیادی طور پر ایک پارٹی گیم تھی۔ ایک گیم؟ جی، خاص کر نوکروں کے طبقے میں۔ خیال یہ تھا کہ ہر بوسے کے بعد پودے سے ایک بیری توڑی جاتی۔ جب بیریاں ختم تو بوسے بھی ختم۔ یعنی یہ 18ویں صدی کی ایک آئس بریکر گیم تھی۔ بالکل، اس کا کوئی گہرا مذہبی پس منظر نہیں تھا۔ یہ جان کر تو اس کا سارا پراسرار پن ہی ختم ہو گیا۔ لیکن کرسمس ٹری، گھر کے اندر ایک پورا درخت لانا اور اسے سجانا، یہ تو یقیناً کافرانہ ہی ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہ سب سے بڑے افسانوں میں سے ایک ہے۔ ہمیں قدیم روم یا اسکینڈینیویا کے تہواروں میں سجے ہوئے درختوں کا بالکل کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ تو پھر یہ روایت کہاں سے شروع ہوئی؟ یہ روایت جرمنی میں شروع ہوئی۔ اس کے ابتدائی ثبوت ہمیں 14ویں اور 15ویں صدی کے جنگلات کے قانونوں سے ملتے ہیں۔ قانونوں سے؟ جی، جہاں لوگوں کو کرسمس کے لیے غیر قانونی طور پر درخت کاٹنے پر جرمانے کیے جا رہے تھے۔ اچھا۔ پہلے عوامی طور پر سجے ہوئے درختوں کا ریکارڈ لٹونیا اور ایسٹونیا جیسے ممالک میں 1500 کی دہائی میں ملتا ہے۔ لیکن وہ ایک بہت مشہور کہانی ہے سینٹ بونیفیس کے بارے میں کہ انہوں نے ثور دیوتا کے مقدس بلوط کے درخت کو کاٹ دیا تھا اور اس کی جگہ جادوئی طور پر ایک سنوبر کا درخت اگایا۔ جی وہی۔ وہ ایک شاندار کہانی ہے، لیکن وہ تاریخ نہیں ہے۔ وہ دراصل 19 سینچری کی ایک مختصر کہانی ہے جو ایک امریکن مصنف نے لکھی تھی۔ یہ تو ناقابل یقین ہے۔ تو اگر یہ ایک جرمن روایت تھی تو یہ پوری دنیا میں اتنی مقبول کیسے ہو گئی؟ اس کا صحرا بڑی حد تک ملکہ وکٹوریا اور ان کے جرمن شوہر پرنس البرٹ کو جاتا ہے۔ اچھا۔ 1848 میں ایک اخبار میں ان کے خاندان کی ایک تصویر شائع ہوئی جس میں وہ ایک سجے ہوئے کرسمس ٹری کے گرد کھڑے تھے، اور اس ایک تصویر نے اسے فیشنیبل بنا دیا۔ یوں سمجھیں کہ یہ 19 سینچری کا وائرل ہونا تھا۔ اور یہی تصویر امریکہ بھی پہنچی ہوگی؟ جی ہاں، 2 سال بعد ایک مشہور امریکی میگزین نے وہی تصویر شائع کی، لیکن ایک بہت ہی دلچسپ تبدیلی کے ساتھ۔ کیا تبدیلی؟ انہوں نے تصویر سے ملکہ کا تاج اور پرنس البرٹ کی وردی کو ایڈٹ کر کے ہٹا دیا تاکہ وہ ایک عام امریکی خاندان کی طرح لگیں۔ کمال ہے۔ اور ستم ظریفی یہ ہے کہ اس سے 2 صدیاں پہلے امریکہ میں کرسمس منانا ہی غیر قانونی تھا۔ دادی تھی۔ پیورٹنز، یہ وہی بہت سخت مذہبی عقائد رکھنے والے لوگ تھے نا؟ جی وہی۔ وہ کرسمس کو نہ صرف اس لیے ناپسند کرتے تھے کہ وہ اسے کافرانہ سمجھتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ اس لیے کہ ان کے خیال میں یہ ایک پوپش یعنی کیتھولک تہوار تھا جس کی بائبل میں کوئی بنیاد نہیں تھی۔ اور وہ اس پر جرمانہ بھی کرتے تھے؟ جی، میساچیٹس میں وہ اس قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں پر 5 شلنگ کا جرمانہ کرتے تھے۔ یہ ناقابل یقین ہے۔ ایک جرمن روایت جس سے برطانوی شاہی خاندان نے مقبول کیا، آج ایک عالمی اور خاص طور پر ایک امریکی علامت بن چکی ہے۔ وائٹ ہاؤس کا کرسمس ٹری تو ایک بہت بڑا قومی ایونٹ ہوتا ہے۔ وائٹ ہاؤس اس روایت کے ارتقاء کی ایک بہترین مثال ہے۔ پہلے درخت کے بارے میں تھوڑا اختلاف ہے، لیکن زیادہ تر ذرائع کہتے ہیں کہ یہ بینجامن ہیریسن نے 1889 میں باقاعدہ طور پر اندر لگوایا تھا۔ لیکن یہ ہمیشہ سے اتنا بڑا تھیم والا ایونٹ تو نہیں تھا۔ روایت بہت نئی ہے۔ خاتون اول جیکولین کینیڈی نے 1961 میں وائٹ ہاؤس کے درخت کے لیے ایک تھیم منتخب کرنے کا خیال شروع کیا۔ اور ان کا پہلا تھیم کیا تھا؟
ان کا پہلا تھیم مشہور بیلے نٹ کریکر سویٹ پر مبنی تھا۔ انہوں نے اسے صرف ایک سجاوٹ سے بڑھ کر ایک فنکارانہ بیان میں بدل دیا۔ اور تب سے یہ ایک روایت بن گئی؟ جی ہاں، اس کے بعد سے ہر خاتون اول نے ایک منفرد تھیم کا انتخاب کیا ہے، جیسے 2009 میں میشیل اوباما کا تھیم تھا۔ انہوں نے ایک شاندار کام یہ کیا کہ پرانے زیورات نکالے اور انہیں ملک بھر کے کمیونٹی گروپس کو بھیجا تاکہ وہ انہیں اپنے مقامی نشانات سے دوبارہ سجائیں۔ واو، یہ تو بہت اچھا خیال ہے۔ اور اس سال 2025 کا کیا تھیم ہے؟ اس سال کا تھیم ہے گھر وہیں ہے جہاں دل ہے۔ یہ گولڈ سٹار فیملیز کو خراج تحسین پیش کرتا ہے۔ وہ خاندان جنہوں نے جنگ میں اپنے کسی عزیز کو کھو دیا ہے۔ جی، درخت پر سنہری ستارے ہیں اور ایسے زیورات ہیں جو ہر امریکی ریاست اور علاقے کے سرکاری پرندے اور پھول کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اس ساری تاریخ اور روایت کے پیچھے ایک بہت بڑی صنعت بھی کام کر رہی ہے۔ یہ لاکھوں درخت خود بخود تو نہیں آ جاتے۔ بالکل نہیں، یہ ایک بہت بڑی زرعی صنعت ہے۔ صرف امریکہ میں ہر سال تقریباً 25 سے 30 ملین اصلی کرسمس ٹری فروخت ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک فصل کی طرح ہے؟ جی ہاں، اور یہ ایک قابل تجدید فصل ہے۔ ہر ایک درخت جو کاٹا جاتا ہے اس کے بدلے کسان 1 سے 3 نئے پودے لگاتے ہیں۔ اچھا، تو یہ ماحولیات کے لیے بھی بہتر ہے؟ جی، 1 ایکڑ پر لگے کرسمس کے درخت 18 افراد کے لیے روزانہ کی آکسیجن فراہم کرتے ہیں۔ اور ایک درخت کو بڑا ہونے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ ایک عام 6 سے 7 فٹ کے درخت کے لیے اوسطاً 7 سال۔ 7 سال؟ یہ تو کسانوں کے لیے ایک طویل مدتی سرمایہ کاری ہے۔ بالکل۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ آج ہم نے بہت سے افسانوں کو توڑا ہے۔ 25 دسمبر کی تاریخ چرائی نہیں گئی، بلکہ حساب لگا کر نکالی گئی۔ کرسمس ٹری قدیم کافرانہ نہیں بلکہ وکٹورین دور کی فیشن کی دین ہے۔ اور مسلٹو کے نیچے بوسہ دینا ایک پارٹی گیم تھی۔ بالکل، اور یہ دکھاتا ہے کہ تاریخ ایک سادہ کافروں نے پہلے کیا کی کہ کہانی سے کہیں زیادہ پیچیدہ اور دلچسپ ہے۔ روایت ساکن نہیں ہوتی، وہ پروان چڑھتی ہیں، آپس میں ملتی ہیں اور بعض اوقات بالکل نئی ایجاد ہوتی ہیں۔ ایک ذریعے نے بہت خوبصورتی سے یہ کہا تھا کہ مذہب کا مقصد پرانی کہانیوں کو صرف بدلنا نہیں بلکہ انہیں مقدس بنانا ہو سکتا ہے۔ جی، یہ اندھیرے میں روشنی یا سردیوں کے بیچ زندگی کی پرانی انسانی خواہشات کو نئے گہرے معنی دیتا ہے۔ ہمارے سامعین کے لیے سوچنے کے لیے ایک آخری خیال پیش کرتا ہوں۔ ہم نے تاریخ کی بات کی، لیکن ذاتی معنی کا کیا؟ مشہور عیسائی مصنف C.S. لوئس نے اپنی نارنیا کی کتابوں میں فادر کرسمس کے کردار کو شامل کیا۔ وہ مسیح کی علامت یعنی اصلاً شیر کے دشمن کے طور پر نہیں بلکہ اس کے خادم کے طور پر آتے ہیں۔ یہ ایک بہت دلچسپ سوال اٹھاتا ہے۔ جیسے جیسے روایات پروان چڑھتی ہیں اور بعض اوقات زیادہ سیکولر ہوتی جاتی ہیں، ہم یہ کیسے فیصلہ کرتے ہیں کہ پرانی کہانی کے کون سے حصے رکھنے ہیں اور ہم انہیں کیا نئے معنی دیتے ہیں؟ یہ صرف تاریخی درستگی کا سوال نہیں رہ جاتا، بلکہ یہ ثقافتی اور ذاتی اہمیت کا سوال بن جاتا ہے۔ اور یہ کہ ہم ان علامتوں کو اپنی زندگی میں کیا جگہ دیتے ہیں، یہ فیصلہ بالآخر ہر ایک کا اپنا ہوتا ہے۔